बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 22 अप्रैल है। अब से थोड़ी देर पहले वो मुलाकात जिसका सबको इंतज़ार था, वो मुलाकात ख़त्म हो चुकी, उसका एलामिया सामने आ गया। वफाकी काबीना की कौमी सलामती कमेटी का 38वां इजलास, इसकी सदारत की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, और इसका एलामिया अब हमारे सामने मौजूद है। इस वीडियो में इस एलामिया के हवाले से मैं बात करूँगा, एक कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे कि एक एलामिया 31 मार्च 2022 को भी सामने आया था। पाकिस्तान में कौमी सलामती कमेटी का उस वक्त भी इजलास हुआ था और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उसकी सदारत की थी। क्या इन दो प्रेस रिलीज़ में कोई फ़र्क मौजूद है? ये किस तरीके से एक विन विन सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, पीडीएम के लिए भी? अभी तक तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इसके ऊपर सामने नहीं आया, लेकिन इस प्रेस रिलीज़ में वो तमाम मसाला, वो तमाम कंटेंट्स मौजूद हैं जिसको हर पार्टी अपने मकसद के लिए, अपनी मर्ज़ी के लिए, अपने मानी के लिए इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन कुछ चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं इसमें, उसके हवाले से मैं बात करूँगा। और बात करेंगे एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम वो सब्जेक्ट होता है, वो टॉपिक होता है जो सबके सामने मौजूद होता है, वो मसला सबको पता होता है, लेकिन उसको डेलिबरेटली अवॉइड किया जाता है। और इनफैक्ट इस सारी सिचुएशन में दो एलिफेंट्स हैं और उनके वो किसी को नज़र नहीं आ रहे, उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं हो रही। और ये जो सबकी जीत है कि जब से ये सियासी इंतशार शुरू हुआ उस वक्त से रोज़ाना एक धड़ा जो है वो क्लेम करता है मेरी जीत हुई है, दूसरा क्लेम करता है कि मेरी जीत हुई है। सबकी जीत हो रही है, लेकिन हार हो रही है पाकिस्तान की। पोलराइजेशन बढ़ रही है, लोगों में नफ़रत बढ़ रही है, सियासी अदम बर्दाश्त का माहौल है। और हर गुज़रते दिन के साथ इस सिचुएशन में अगर शिकस्त हो रही है, हार हो रही है, मुझे ये कहना बहुत बुरा लगता है, लेकिन हार जो है वो पाकिस्तान की हो रही है हर गुज़रते दिन के साथ। और जिस तरीके से ये लिंगर ऑन कर रही है सिचुएशन, और सियासी जमातें और जो इस वक्त पाकिस्तान की लीडरशिप है उसका किसी मामले के ऊपर इत्तफाक नहीं हो रहा। इसके हवाले से भी मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो अपनी राय रख दूंगा। और थोड़ा सा जो लिसानियात के उलूम हैं, फ़ोनेटिक्स, फ़ोनोलॉजी, सिंटैक्स, सेमांटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, स्टाइलिस्टिक्स, इसके ज़रिए जो है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि अब इन प्रेस रिलीज़ को कौन किस तरीके से इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी तक ऑफिशियली जो है वो टॉप लीडरशिप के लेवल पर इसके हवाले से मौक़िफ़ सामने नहीं आया। आ जाएगा ज़ाहिर है के सामने, वो भी आप देख लेंगे। क्विकली ज़रा रीड आउट कर लेते हैं कि जो प्रेस रिलीज़ आज जारी की गई है और जो कंक्लूजन्स और जो चीज़ें लास्ट मीटिंग में जो है वो डिसाइड की गई थी, उनमें किस किस्म का फ़र्क मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने सदारत की 38वीं जो काबीना की कौमी सलामती कमेटी है उसकी। उस मीटिंग में फेडरल मिनिस्टर्स मौजूद थे, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा मरियम औरंगज़ेब, अहसन इकबाल मौजूद थे, हिना रबानी खर मौजूद थी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा मौजूद थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद थे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी मौजूद थे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर मौजूद थे, फॉर्मर पाकिस्तानी एम्बेसडर असद मजीद साहब, जिनसे वो मरासला मंसूब है कि उन्होंने वो साइफ़र मैसेज भेजा था जिसमें धमकियाँ आमेज़ पैगाम जो है वो हुकूमत के लिए मौजूद था, वो इसमें मौजूद थे। और सीनियर सिविल और मिलिट्री लीडरशिप और ऑफिसर्स जो हैं वो उसमें मौजूद थे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है डिस्कस किया उसने टेलीग्राम को, जो कि वाशिंगटन से पाकिस्तानी एम्बेसी से भिजवाया गया था। फॉर्मर जो उस वक्त के सफ़ीर हैं अमेरिका में, असद मजीद साहब, उन्होंने ब्रीफिंग दी कमेटी को, कॉन्टेक्स्ट बताया और मदरजात बताए इस टेलीग्राम के। और उन्होंने जो साइफ़र मैसेज है उसको एक्सप्लेन किया कि इस साइफ़र मैसेज में एग्जैक्टली क्या लिखा गया है, किस सियाको सबाक में वो गुफ्तगू हो रही थी। और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसने बगौर जायज़ा लेने के बाद, आफ्टर एग्जामिनिंग द कंटेंट्स, वो मदरजात जो हैं ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी कि जो साइफ़र मैसेज है उसके मदरजात का बगौर जायज़ा लेने के बाद, रीअफर्म्ड द डिसीजंस ऑफ द लास्ट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग के जो गुज़श्ता मुलाकात हुई थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब अपना बैरूनी साजिश का ऐलान, जो बयानिया है वो पूरे पाकिस्तान के सामने रखते हुए नज़र आ रहे हैं, उसमें किए गए फ़ैसलों की तौसीक की गई। ये बताया गया कि वो जो फ़ैसले किए गए थे वो दुरुस्त किए गए थे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को एक मरतबा फिर प्रीमियर सिक्योरिटी एजेंसीज़ के, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनकी तरफ से एक मरतबा फिर बताया गया दैट दे हैव फाउंड नो एविडेंस ऑफ एनी कॉन्स्पिरेसी, के उन्हें साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। देयरफॉर द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, आफ्टर रिव्यूइंग द कंटेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन, के उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने रिव्यू करने के बाद, देखने के बाद उस कम्युनिकेशन के मदरजात को
اور جو اسیسمنٹس ان کو ملیں اور جو کنکلوژنز، جو نتائج سیکیورٹی ایجنسیز نے ان کے سامنے رکھے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی دیٹ دیر ہیز بین نو فارن کانسپریسی، کہ اس میں کوئی بیرونی سازش نہیں تھی جو اس وقت پاکستان میں داخلی سیاسی انتشار کی صورتحال ہے۔ اب آ جاتے ہیں 31 مارچ 2022 کو جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس میں آغاز میں کہ کون کون شریک ہوا اور اسد مجید جو ہیں ان کے لیٹر کے حوالے سے جو بریفنگ دی گئی اس کے جو ہے اس کے اوپر گفتگو کی گئی۔ جو آپریٹنگ پارٹ ہے اس پریس ریلیز کا وہ ہے کہ the committee expressed grave concerns at the communication، کہ جو کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اس نے بڑے شدید تحفظات کا اظہار کیا اس کمیونیکیشن پر جو امریکہ کی جانب سے کی گئی تھی پاکستانی سفیر کے ساتھ اور سفیر کی طرف سے بھجوائی گئی تھی۔ ٹرمنگ دا لینگویج یوزڈ بائی دا فورن آفیشل ایز انڈپلومیٹک، کہ انہوں نے قرار دیا کہ جو زبان استعمال کی گئی اس ملک کی جانب سے وہ ان ڈپلومیٹک تھی، وہ غیر سفارتی تھی۔ The committee concluded that the communication amounted to blatant interference in the internal affairs of Pakistan by the country in question۔ اس وقت تک امریکہ کا نام سامنے نہیں آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جناب جو کمیونیکیشن کی گئی ہے پاکستان کے سفیر کے ساتھ اس میں ظاہر ہے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے ڈیفنس اتاشی بھی موجود تھے جو امریکہ کے لیے ہیں، اس میں پاکستان کے ڈپٹی چیف آف مشن بھی موجود تھے، کاؤنسلر بھی موجود تھے، ان کو ساتھ جو کمیونیکیشن کی گئی اس کو ایک بلیٹنٹ انٹرفیرنس یعنی کہ کھلی مداخلت قرار دیا گیا پاکستان کے داخلی معاملات میں، which was unacceptable under any circumstances، کہ جو کوئی بھی صورتحال ہو اس میں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ڈیمارش وغیرہ کہ ان کی طلبی کی جائے اس کا ڈیسیجن ہوا، وہ سامنے رکھا۔ اس کے بعد ہم نے 31 مارچ کی شام کو ہی دیکھا کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک مختصر سی پریس ریلیز جاری کی اور اس میں کہا گیا کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے اس کے فالو اپ میں جو کنسرنڈ ملک ہے اس کو ڈیمارش جو ہے وہ کیا گیا ہے، اس کو ان کے جو سفیر ہیں ان کو بلا کر نام نہیں لیا گیا، لیکن جو ایکٹنگ ڈپٹی ہیڈ آف مشن تھے یا ایکٹنگ چارج ڈی افیئرس تھے ان کو بلا کر امریکہ کے احتجاج کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے واشنگٹن میں بھی جو ہے وہ پاکستان نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ تو یہ ہے جناب تفصیل، اب اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ سیاست ہوگی اور خوب جم کے سیاست ہوگی۔ ایک چیز میں ریکارڈ کے لیے آپ کو بتا دوں کہ جس وقت سے یہ سارا معاملہ سامنے آیا ہے اور انٹرفیرنس کی مداخلت کی باتیں ہو رہی ہیں، میں تواتر کے ساتھ ایک بات اپنی ہر ویڈیو میں جو اس سبجیکٹ پر کی ہے آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں، اس میں نے کی ہے کہ یہ چیز آپ کے سامنے کبھی بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں آئے گی، بیکاز دیر آر 2 ایلیفینٹس ان دا روم جن کے حوالے سے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک جو ہے ایلیفینٹ ان دا روم وہ امریکہ ہے جو کسی کو نظر نہیں آ رہا، اور دوسرا ہے ایک سول ملٹری رفٹ جو کہ گزشتہ چند عرصے میں ہوئی۔ سب لوگ سیاست کر رہے ہیں، سب اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، 2 سبجیکٹس ہیں، 2 معاملات ہیں۔ امریکہ ناخوش تھا وزیر اعظم عمران خان کی حکومت سے، اس وقت جو ہماری رجیم ہے اس کی پالیسی سے، چائنا کے ساتھ اس ریجن کے حوالے سے، رشیا کے حوالے سے ان کا ایک ڈسپلیئر موجود تھا، اس کا بار بار اظہار ان کی طرف سے کیا گیا۔ یہ واقعاتی شواہد موجود ہیں کہ امریکہ بہت کچھ کر رہا تھا پس پردہ، اور دنیا میں جس طریقے سے وہ رجیم چینج کرواتا ہے، جو اس کی پریکٹس رہی ہے، خاص طور پر وہ تمام معاملات جس کو اس نے خود تسلیم کیا ہے کئی سال کئی دہائیاں گزرنے کے بعد کہ ہاں ہم اس رجیم چینج میں بھی ملوث تھے، ہم اس میں بھی تھے۔ پاکستان کا کیس بڑا مختلف ہے۔ ایلیفینٹ ان دا روم امریکہ ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں 74 سالوں میں جو سیاست ہے اس کے اوپر امریکہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتا رہا۔ کس کو نہیں پتا کہ مارک لائل گرانٹ جب برطانیہ میں یہ سب کچھ کروا رہے تھے وہ کس کے کہنے پر کروا رہے تھے؟ جو 2 پارٹیز ایک دوسرے کی جانی دشمن تھی، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، ان کے درمیان لندن کے ہوٹلوں میں ملاقاتیں کس نے کروائیں؟ کس نے ان کے درمیان میثاق جمہوریت کروایا؟ کس نے ان کی وطن واپسی کی راہ ہموار کی؟ کس نے ان کے پاکستان میں اقتدار کے ایوانوں میں واپس پہنچانے میں مدد کی؟ سب کو معلوم ہے امریکہ۔ وہ اس وقت بھی مداخلت تھی، وہ اس وقت بھی انٹرفیرنس تھی، وہ آج بھی انٹرفیرنس ہے۔ آپ اس کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے، ریاست پاکستان ہے، ٹھنڈے دل سے اگر بات کی جائے وہ کبھی بھی ریاست کے لیول پر، آفیشل لیول پر، سرکاری طور پر یہ لکھ کر بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کو نہیں دے سکتی کہ ہاں امریکہ
ہمارے ہاں بہت سارے فیصلے ان کو انفلوئنس کرتا ہے، ان کے لیے ایک سازگار ماحول بناتا ہے، وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور کیونکہ یہ ایک نارمل ہے، پاکستان کی ایک سٹینڈرڈ پریکٹس رہی ہے ماضی میں، تو کسی کے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ آنے والوں کو لگتا ہے کہ ہم پہلے بھی آئے تھے، امریکہ ہمارے سے پہلے والوں کو بھی لایا تھا، ہمارے سے بعد میں آنے والوں کو بھی لائے گا، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے، یہ کوئی سازش تو نہیں ہے۔ اور ویسے بھی بہت سارے ممالک، بہت سارے جو پارٹیز ہیں پاکستان میں، وہ جینونلی یہ سمجھتے ہیں، اس میں غداری کا تعلق نہیں ہے۔ ہمارے سامنے دو قسم کے موقف موجود ہیں، ایک ہے عمران خان صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری فورن پالیسی آزاد ہونی چاہیے، ہم امریکہ کے انفلوئنس میں اپنی پالیسی نہیں بنائیں گے، ہم ایک ریجنل اپروچ رکھیں گے، ہم چین کے ساتھ، روس کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے۔ ایک دوسری جماعت ہے، وہ کہتی ہے کہ وینٹیلیٹرز لگے ہوئے ہیں، بیگرز آر ناٹ چوزرز، ہم اپنی قسمت کے فیصلے خود نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم لونز لیتے ہیں، ہم قرض لیتے ہیں، ہم پیسے مانگتے ہیں، ہم بھکاری ہیں، ہم فقیر ہیں، تو ہم ظاہر ہے کہ ان کے کہنے کے اوپر فیصلے کریں گے۔ اگر وینٹیلیٹرز امریکہ اتار لے تو پاکستان، آپ کو پتہ ہے کہ ایک مریض جو وینٹیلیٹر پر پڑا ہو، اگر اس کا وینٹیلیٹر اتار لیا جائے تو مریض مر جاتا ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو وجود ہے، پاکستان ایک مریض ہے، پاکستان کا جو وجود ہے وہ ایک وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا ہے۔ وینٹیلیٹر جو ہے اس کی تاریں امریکہ سے جڑی ہوئی ہیں، جس دن امریکہ نے اس کا پلگ باہر نکالا اس دن پاکستان کا وجود ختم ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ۔ تو یہ دو موقف ہیں، اور اس میں ہر پارٹی جینونلی شاید اس کے اوپر بلیو کرتی ہے۔ مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہماری الائنمنٹ ہونی چاہیے، ہم ماضی میں جس طریقے سے ان کے بلاک میں تھے، ان کے گروپ میں تھے، آج بھی ہمیں ویسے ہونا چاہیے۔ اور دوسرا موقف ہمارے سامنے ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور وزیر اعظم عمران خان کا۔ اب سولوشن کیا ہے؟ دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس اعلامیے کو استعمال سارے جو ہے وہ پولیٹکس کے لیے کریں گے، اور میں اپنی تمام ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں یہ نہیں ملے گا کہیں پر بھی لکھا ہوا کہ ہاں امریکہ انوالوڈ تھا، ہاں اس میں بیرونی سازش تھی، کوئی اس بات کو نہیں کرے گا۔ دوسرا، سول ملٹری جو رفٹ اب جس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ مسائل تو تھے، ایک ڈفرینس آف اوپینین مختلف سبجیکٹس پر تھا، بٹ نو بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ۔ سب اس کو دوسرے اینگل سے، یعنی کان کو جو ہے وہ دوسرے طریقے سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سارے معاملے میں امریکہ جو ہے اس کی مداخلت، اس کا کھلا ثبوت آپ کے سامنے نہیں آئے گا۔ یہ واقعاتی شواہد ہیں جن کی بنیاد پر یہ کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے کہ ہاں امریکہ کی آشیرواد سے امریکہ نے ایک سازگار ماحول بنایا، جو مختلف لوگ جن کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ان کے لیے ظاہر ہے کہ ایک آشیرواد، ایک ٹیسٹ اپروول آپ کہہ لیں، وہ موجود تھا، اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا۔ سیمانٹکس اور سنٹیکس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ غالب کا ایک شعر ہے، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اب یہ جو شعر ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے ہمارے سامنے اس وقت کے دو پریس ریلیزز موجود ہیں، آپ لفظ کے اوپر اپنے سٹریس اور پازز کو بڑھاتے جائیں اور اس کو تبدیل کرتے جائیں، آپ کے جو شعر ہے اس کا مطلب تبدیل ہوتا جائے گا۔ اور اسی کو آپ کہتے ہیں، جو لسانیات کے علوم کو سمجھتے ہیں، جو فنیٹکس اینڈ فنالوجی کو سمجھتے ہیں، جو سیمانٹکس کو، مطالب کی، پریگمیٹکس کو، سنٹیکس کو، کانٹیکسٹ کو، کنٹیکسچول میننگ کو سمجھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ جب میں کہوں گا کہ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، اس کا مطلب مختلف ہے۔ میں سٹریس چینج کرتا جاتا ہوں کہ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اب یہاں پہ بات پہ میں نے زور دے دیا، تو بات کا جو ہے کہ پہلے آتی تھی، تو یہ مطالب کی بات ہے۔ آپ کے سامنے ابھی نظر آئیں گے مسلم لیگ نواز کے لیڈرز بھی، پاکستان تحریک انصاف کے بھی، وہ اپنا سٹریس چینج کرتے جائیں گے ان الفاظ پر، اور ہر مرتبہ اس کا مطلب مختلف ہوگا، اور سب کے لیے اس میں سبسٹنس موجود ہے، ہر کوئی اس کو اپنے لیے استعمال کرے گا۔ مسئلہ جو ہے جس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو ہر دن کوئی نہ کوئی پارٹی جیت رہی ہے، اپنا موقف جو ہے وہ رکھ کر سامنے کہہ رہی ہے کہ دیکھیں ہم ایگزونریٹ ہو گئے، ہم سرخرو ہو گئے، ہماری بات درست تھی۔ ٹھیک ہے کہ آپ کی جیت ہو رہی ہے، آپ کے سپورٹرز کے لیے سبسٹنس مل رہا ہے، لیکن اصل میں ہار جو ہے وہ پاکستان کی ہو رہی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈیوائیڈ، تقسیم بڑھ رہی ہے، سیاسی عدم برداشت کا لیول آپ دیکھ لیں جا کر ٹویٹر کے اوپر، گالم گلوچ جس قسم کی ہو رہی ہے، لوگوں کا جو آپ کہہ لیں پیشنس تھریش ہولڈ، جو کہ برداشت کا پیمانہ ہے، وہ لبریز ہو چکا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ اس وقت چاہتا ہے کہ اس ساری سچویشن سے نکلا جائے، اور ہر شخص اور ہر پارٹی وکٹوریس نکلنا چاہتی ہے میرے خیال میں، اور میرا خیال ہے کہ جو میجورٹی ہے ان کی آواز یہی ہے کہ آپ اگر اس کے ساری سچویشن کا حل چاہتے ہیں تو عام انتخابات کا اعلان، فریش الیکشنز کا اعلان، کم از کم اس کی ٹائم لائن سامنے رکھنا ہی اس ساری صورتحال سے نکلنے کا کوئی جو ہے وہ ذریعہ بن سکتا ہے۔ وہی ایک حل نظر آتا ہے۔
اس میں الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے، اس پہ ظاہر ہے کہ کبھی ڈیفرنٹ ڈے کے اوپر کسی مزید وقت جو ہے وہ بات کریں گے۔ گزشتہ ویڈیو ضرور میں اس کا ریفرنس آخر میں دے دوں، یہ جناب وہ منٹس آف دا میٹنگ ہے، کسی نے پڑھ کر نہیں سنائے، گزشتہ ویڈیو میں نے منٹس آف دا میٹنگ پڑھ کر سنا دیے تھے، جو 30 مارچ کو یعنی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے ایک روز پہلے جو وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا تھا، جس میں اس مراسلے کے مدرجات سامنے رکھ کر بریفنگ دی گئی تھی، اس کے منٹس آف دا میٹنگ ہیں۔ سب جا کر اس کو سن کر یہ اخذ کر سکتے ہیں، لوگوں میں اتنا عقل اور شعور موجود ہے کہ وہ سنیں اس میں کیا بریفنگ دی گئی تھی۔ 6 ایسے کوٹس آپ کہہ لیں گے، جسٹ کہہ لیں اس مراسلے کا، وہ اس منٹس آف دا میٹنگ میں موجود تھا، وہ گزشتہ ویڈیو میں سامنے رکھ چکا ہوں۔ جس نے نہیں سنی وہ جا کر ایک مرتبہ پھر سن لے، خود اپنے نتیجے پر پہنچے کہ جو کچھ امریکہ کی طرف سے کیا گیا وہ کس حد تک انٹرفیرنس تھی، کس حد تک وہ کانسپریسی تھی، سازش تھی یا مداخلت تھی۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔